अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया, इसको तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव नशर किया गया, लाइव दिखाया गया। और इमरान खान साहब ने बड़े वोटोक अल्फाज में ये बात की, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, कि वो जो इतवार को वोटिंग होगी कौमी असम्बली में, उससे पहले वो किसी सूरत रिजाइन नहीं करेंगे। वो अदम एतमाद का डट के मुकाबला करेंगे, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि असम्बली में उन लोगों को देखा जाएगा जो अपने वोट का सौदा करेंगे, जो अपने ज़मीर का सौदा करेंगे, जो आकर अपोजिशन के हक में वोट देंगे। पूरी कौम देखेगी कि इतवार को जो मैच होगा वो पूरी कौम देखेगी, बहुत अहम मैच होगा। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत अपने ओहदे से स्टेप डाउन नहीं करूंगा, रिजाइन नहीं करूंगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने ये जो खिताब की है, इसमें एक बात कि वो अपने असूली मौके पर तो डट चुकी हैं कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन अब उनकी जो सिचुएशन है इस वक्त, उसके अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए, अगर उसके पस मंजर पर बात की जाए, तो इमरान खान साहब जो हैं, एक जानिब वो ये कह रहे हैं कि जी जो मेरे खिलाफ एक खत साजिश के तौर पर सामने आया है और मुझे इक़्तिदार से निकालने के लिए ये सारा खेल रचाया जा रहा है, मेरे खिलाफ एक बैरूनी साजिश हो रही है। फिर उन्होंने उस खिताब के अंदर जो कौम से वो खिताब कर रहे थे, उस खिताब के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़े पैमाने पर साजिश हो रही है, मुझे इक़्तिदार से निकालने के लिए इस किस्म का जो है वो खेल रचाया जा रहा है, ताकि जी मैं इक़्तिदार से निकल जाऊं और कोई दूसरा या तीसरा बंदा जो है वो इक़्तिदार पर आकर कब्जा जमा ले। तो इमरान खान साहब ने बराह रास्त ये जो बात की है, इसका इशारा जो है उनका, एक जानिब तो वो अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन फिर अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने के बाद उन्होंने इसका रुख किसी और जानिब मोड़ने की कोशिश की। इसके ऊपर तो बहुत डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अब जो इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही है, मुझे इक़्तिदार से निकालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और इसके पीछे कोई बैरूनी हाथ मुलव्वस है, तो जिस बैरूनी हाथ की वो बात कर रहे हैं, इस बैरूनी हाथ की तो बात उन्होंने 27 मार्च के जलसे में भी की, जब वो इस्लामाबाद में खड़े होकर ये बात कर रहे थे और बड़ी एग्रेसिव किस्म की उन्होंने स्पीच की इस हवाले से। लेकिन अब इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं, जो उन्होंने कौम से खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कि उनको आखिरी बॉल तक इस मैच को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए, बिल्कुल वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या ये जो मैच है वो आखिरी बॉल तक जा सकता है? मेरे ख्याल में ये बॉल तक नहीं जा सकता। आखिरी बॉल तक ये मैच इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि इमरान खान साहब इक़्तिदार के जिस ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं, इस ऐवान के अंदर वो अपनी अक्सरियत खो चुकी हैं, वो अपनी मेजॉरिटी को लूज कर चुकी हैं। और अपनी मेजॉरिटी को लूज करने के साथ साथ उनके जो जमात के अरकान है वो मुनहरिफ हो चुके हैं, बागी हो चुके हैं। दूसरी जानिब ऑपोजिशन के अरकान की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट के अपने तहादी गवर्नमेंट के साथ जो है वो नहीं है, गवर्नमेंट के जो है वो इत्तेहाद से निकल चुके हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं, बराह रास्त तो वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं। मेरी नज़र में तो वो अब एक साबिक वज़ीर आज़म हो चुके हैं। अब अदम एतमाद की जहां तक वो बात कर रहे हैं, तो अदम एतमाद के वाले से वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि जी मैं इंशाल्लाह कामयाब हूंगा। मैं इस बात को नहीं समझ सका कि वो किस सेंस में कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास इस वक्त जो कौमी असम्बली में अक्सरियत है वो 160 से भी नीचे की हो गई है, 160 से भी नीचे आ चुकी है। 140 अरकान उनकी हमायत में है और अपोजिशन के पास जो है इस वक्त 200 के करीब जो है अरकान की हमायत है, जिसमें अपोजिशन के पास हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी हैं और उसके बाद मुनहरिफ बागी अरकान भी हैं। तो जो है रोज़ाना की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उसमें देखा जा सकता है कि हुकूमती कैंपस, जो हुकूमती कैंप्स हैं, उसमें से अरकान असम्बली निकल कर अपोजिशन के कैंप्स में जाकर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब के लिए एक जो खतरे की घंटी बजी थी, अब वो उसके अंदर शिद्दत देखने को मिल रही है और इमरान खान साहब बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। अब उन्होंने जो बातें की हैं इमरान खान साहब ने, इसके ऊपर तो मैं बड़ी डिटेल के साथ बात करूंगा। जो कुछ बुनियादी पॉइंट्स हैं उसको आपके सामने डिस्कस करूंगा, बुनियादी नकात को आपके सामने उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि जी जब सियासत शुरू की तो इंसाफ, इंसानियत और खुददारी को अपना मंशूर बनाया। जब कहते हैं कि मैंने सियासत शुरू की तो मैंने इंसाफ को, खुददारी को और इंसानियत को अपना मंशूर बनाया। अब इमरान खान साहब की जो सियासत है वो अगर मैं देखूं तो 2013 में जो उन्होंने अपनी सियासत का एक आगाज किया, 2011 में तो खैर उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया,
لیکن 2002 میں وہ ایم این اے بھی تھے اور مشرف کے ریفرینڈم کا بھی حصہ تھے. جب 2002 میں کاف لیگ پیٹریاٹ بنی اور کاف لیگ اقتدار میں آئی تو عمران خان صاحب جو ہے اس وقت رکن قومی اسمبلی ہوا کرتے تھے. ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب بھی رکن قومی اسمبلی تھے. تو عمران خان صاحب نے جو نظریاتی سیاست جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو ان کا کہنا ہے، وہ جو انہوں نے شروع کی ہے وہ 2013 میں کی. اس کے بعد جو 2011 کے جلسے میں بہت بڑے بڑے فیمس قسم کے پالیٹیشنز ان کی جماعت میں آئے، پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا. سردار آصف احمد علی صاحب جو سابق وزیر خارجہ بھی تھے، خورشید قصوری صاحب، جاوید ہاشمی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، شفقت محمود صاحب، جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، تو جتنے ہیوی ویٹ قسم کے سیاستدان تھے انہوں نے 2011 میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا. تو عمران خان صاحب کا یہ موقف کہ جی میں انسانیت، خودداری کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنا منشور بنایا، انصاف کو اپنا منشور بنایا، بالکل غلط ہے. میرے سے اگر آپ پوچھیں تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ انصاف آج تک ان کی جماعت میں نہیں ہوا. جب جسٹس وجی الدین صاحب نے ایک رپورٹ دی اور اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے پارٹی کے جو ہے وہ انٹرا الیکشنز کے بارے میں بتایا، جب وہ پارٹی کے ٹریبیونل کے سربراہ تھے، جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب جو عمران خان صاحب کی جماعت کے ایک بڑے اہم رکن تھے، انہوں نے جب کچھ، اب میں خیر ان شخصیات کا نام نہیں لوں گا، جن شخصیات کے خلاف انہوں نے کارروائی کا حکم دیا، عمران خان صاحب نے ان کو اپنی جماعت سے نکال دیا. عمران خان صاحب نے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کو اپنی جماعت سے نکال دیا، اکبر ایس بابر صاحب کو اپنی جماعت سے نکال دیا. عمران خان صاحب کی جماعت میں یہ تھا انصاف. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جی انسانیت کی وہ بات کرتے ہیں، تو جس انسانیت کی وہ بات کرتے ہیں انہوں نے انسانیت کا جو ایک بول بالا کرنے کی کوشش کی ہے اپنے خطاب کے اندر، جو انہوں نے انسانیت کا درس دینے کی قوم کو کوشش کی ہے، اگر وہ اتنے نیک، اتنے امین اور اتنے پارسا ہیں تو وہ دیکھیں کہ جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے اقتدار میں 2018 سے لے کر اب تک آنورڈ، تب تک وہ نیب کو کس طرح سے پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے طور پر اپنے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. آپ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ حمزہ شہباز کو، مریم نواز کو، نواز شریف کو، شاہد خاقان عباسی کو، رانا ثناء اللہ کو، شہباز شریف کو، احسن اقبال کو، خواجہ آصف کو، مفتاح اسماعیل کو، جتنے بھی نون لیگ کے پرومیننٹ لیڈرز ہیں، خورشید شاہ کو، پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی بات کروں، خورشید شاہ کو، زرداری صاحب کو، اس طرح کے بہت سے پرومیننٹ لیڈرز کو انہوں نے کس طرح جیل میں ڈالا، ان سے کس طرح انتقام لینے کی کوشش کی. وہ کس انسانیت کی بات کرتے ہیں؟ کیا وہ اس انسانیت کی بات کرتے ہیں جس انسانیت کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جس کو انہوں نے ریاست مدینہ کا نام دینے کی کوشش کی، اس ریاست مدینہ کے اندر مہنگائی عوام کے جو ہے وہ دروازے پر دستک دے رہی ہے. اس کے بعد مہنگائی کے بعد جو اس ملک میں معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، اس سے ایک عام آدمی کے اوپر کس حد تک بوجھ آ گیا. ملک میں یہ جو اضافی بلز ہیں جو عوام کو پے کرنے پڑتے ہیں، حکمران جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر عیاشی کرتے ہیں، کیا یہ وہ انسانیت کا درس دینا چاہتے ہیں قوم کو؟ اچھا انصاف اور انسانیت تو بالکل ایک سائڈ پر کر دینا، خودداری کی وہ بات کرتے ہیں. وہ کتنے خوددار ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے آج تک اپنے ارکان اسمبلی کو لفٹ نہیں کروائی. جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں تب سے ان کی میں نہیں جا رہی. جب سے وہ اقتدار کا حصہ بنے ہیں تب سے انہوں نے اپنے ارکان اسمبلی کو ایک بار بھی نہیں پوچھا، ٹیلی فون کال کر کے بھی نہیں پوچھا کہ آپ کے حلقے کے کیا مسائل ہیں، آپ کے حلقے میں کون سے کام ہونے والے ہیں، کون سے ڈیولپمنٹ کام ہونے والے ہیں. انہوں نے آج تک اپنے ارکان اسمبلی سے یہ تک پوچھنا گوارا نہیں کیا. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جب حکومت ملی تو معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے. یہ میں آپ کے ساتھ ایک جو مین پوائنٹ ہے وہ ڈسکس کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب حکومت ملی تو معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے، اکنامک جو سچویشن تھی وہ بالکل خراب تھی، وہ بالکل ورسٹ تھی. اب عمران خان صاحب یہ بات کس حوالے سے کر رہے ہیں مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو نون لیگ کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی نا، وہی ڈالر 95 پہ تھا، وہی پیٹرول کی پرائزز جو ہیں وہ 65 پہ تھیں، وہی جو ہماری سٹاک مارکیٹ ہے وہ تیزی کے ساتھ بلند ترین سطح پر تھی، وہی ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ 5.5 پہ تھا. اب عمران خان صاحب کی حکومت کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ 3.5 سال کے اندر جو عمران خان صاحب نے ابھی تک جو وزارت عظمیٰ کا جو ٹینیور مکمل کیا ہے، 3.5 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیٹرول بڑھاتے ہیں، پیٹرول جو ہے وہ 150 پہ جاتا ہے. اس کے بعد جی ڈالر کی آپ قیمت دیکھ لیں، اس ٹائم وہ 175 یا 176 کے قریب جو آئی تھنک اس کی پرائز ہے، پاکستان کے ڈالر کی بات کر رہا ہوں.
اسی طرح اگر آپ پیٹرول کی بات کر لیں، پیٹرول آپ کے سامنے میں نے بتایا، ڈالر آپ دیکھ لیں، جی ڈی پی دیکھ لیں، منفی میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ آج آپ دیکھیں مہنگائی کے اس حال میں آج جو ہے وہ لوگوں کو مار رہی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کا معاشی قتل کر رہی ہے مہنگائی کی۔ آج لوگ سڑکوں پر مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ایک عام آدمی جو بیچارہ سارا دن محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے جو ہے وہ پیٹ پالتا ہے، رات کو روزی کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا لاتا ہے، اس کے اوپر کس حد تک بوجھ آ گیا۔ 50,000 کمانے والا جو شخص ہے، جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک عام آدمی جو ہے، اس کے اوپر کس حد تک بوجھ آ گیا، یہ باتیں عمران خان صاحب کو شاید معلوم نہیں ہے۔ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ معاشی حالات بہت اچھے تھے۔ نون لیگ کی حکومت ہی تھی جس نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ آپ کی حکومت آئی، مہنگائی کا سونامی، اس کے بعد عوام کو جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں سننے کو ملی، کوئی ریلیف نہیں ملا، کوئی سرکاری نوکریاں نہیں نکلیں، کوئی 1 ارب درخت نہیں لگے، کوئی 50 لاکھ جو ہے وہ گھر نہیں بنے، کوئی 50 کروڑ جو ہے وہ آپ نے نوکریاں نہیں دیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی آپ نے ڈیم نہیں بنائے۔ تو پھر آپ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کی بات کرتے تھے، آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے وہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے آپ نے مطالبہ کیا، آپ نے کہا کہ جی ہم اس کا بل لائیں گے۔ جس دن عدم اعتماد آئی، جس دن عدم اعتماد پر پیش رفت ہوئی، اس دن آپ کو جنوبی پنجاب کا صوبہ یاد آ گیا، اس دن آپ نے جنوبی پنجاب کے صوبے کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ عمران خان صاحب، یہ نظریاتی سیاست نہیں ہے، یہ اپنے مفاد کی سیاست ہے، جو آپ اپنے مفاد کے لیے قوم کو نہیں بتا سکے۔ آپ نہیں بتا سکے کہ یہ جسٹ آپ کا ایک پرسنل انٹرسٹ تھا، جس پرسنل انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر آپ قوم سے خطاب کے اندر قوم کو یہ بھاشن دینے کی جو ہے وہ نوید سنا رہے ہیں کہ جی ملک کے معاشی حالات بہت خراب تھے، ہم آئے تو ہم نے آ کر ٹھیک کر دیے۔ اگر بہت اچھے تھے تو کیا لوگوں کو 50 لاکھ گھر ملے؟ کیا 1 کروڑ نوکریاں ملی؟ کیا 1 ارب درخت لگے؟ کیا وہ ڈیمز بنے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بنیادی اصلاحات نہیں ہوئی۔ ارکان اسمبلی جو آپ کے ہیں وہ ابھی تک رو پٹ رہے ہیں کہ ہمارے حلقے کے ترقیاتی مسائل، جو ہمارے حلقے کے مسائل ہیں اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، ہمارے حلقوں میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے۔ تو اب عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی پہلے تو انہوں نے الزام لگایا، جو ایک اور پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، پہلے انہوں نے کہا کہ جی امریکہ، پہلے انہوں نے کہا کہ جی امریکہ ہے میرے خلاف، یہ جو خط ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ پھر انہوں نے کسی اور ملک کا تذکرہ کیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جی امریکہ نہیں جی امریکہ نہیں، پھر انہوں نے کسی اور ملک کا نام لیا، اور اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہاں سے جو ہے وہ نکالنے کا پیغام آیا۔ اچھا، وہ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، شاید وہ قوم کو پھدو بنانا چاہ رہے ہیں، یا قوم کو وہ اپریل فول بنانا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ خط سر آپ کے پاس ہے تو پھر وہ خط آپ قوم کے سامنے لائیں، اس کو منظر عام پر لائیں اور دکھائیں کہ آپ کو اقتدار سے نکالنے کے لیے وہ کون سی بیرونی قوتیں ہیں جو آپ کے خلاف یہ سارا کچھ کر رہی ہیں۔ ایک جانب وہ ٹی وی پر خطاب کرتے کہتے ہیں کہ بیرونی قوتیں چاہتی ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد ہم پاکستان کو نہیں چھڑیں گے، ہاں اگر کامیاب نہیں ہوتی تو اس کے پاکستان کو بڑے سنگین نتائج جو ہیں وہ بھگتنا ہوں گے۔ اب تحریک عدم اعتماد سے بیرونی قوتوں کا کیا پرابلم ہے؟ بیرونی قوتوں کے سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ملک کا سفیر انوالوڈ ہے، ایک جانب آپ الزام امریکہ پر لگاتے ہیں، پھر آپ امریکہ پر الزام لگانے کے بعد کہتے ہیں نہیں امریکہ نہیں کوئی اور تھا۔ تو سر، جب آپ کے اپنے سٹیٹمنٹس میں جو ہے تضاد ہوگا، جب آپ کے متضاد سٹیٹمنٹس ہوں گے، کنٹروورشل قسم کے بیانات ہوں گے، تو کیا قوم جو آپ کو سن رہی ہے ٹی وی پر بیٹھ کر، کیا قوم آپ کے بیانات کے اوپر جو ہے وہ چپ سادھ لے گی؟ کیا قوم آپ کے بیانات کے اوپر کوئی رسپانس نہیں کرے گی، کوئی کسی قسم کا کوئی رسپونڈ نہیں کرے گی؟ قوم کو سب کچھ معلوم ہے، قوم کو پتہ ہے کہ آپ کہاں سے کیا بات کر رہے ہیں، کس ٹائم پہ کہاں سے کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ کی ایک ایک بات ٹی وی کے اوپر ریکارڈ ہے، ایک ایک بات ٹی وی پر آ رہی ہے، منظر عام پر آ رہی ہے، آپ کو لوگ جو ہے وہ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں، آڈینس آپ کو لائیو دیکھ رہی ہے۔ تمام ٹی وی چینلز نے نشریات دیں، تمام ٹی وی چینلز کے اوپر آپ کا خطاب آیا، پوری قوم نے آپ کو سنا، اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ انوالو ہے۔ پھر آپ امریکہ سے ہٹ کے پھر آپ کسی اور طرف چڑھ دوڑتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں امریکہ نہیں کوئی اور تھا۔ اس سے پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ جی آپ کے ملک کا کوئی سفیر تھا، پھر اس سے پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ جی کوئی بیرونی سازش تھی۔ تو مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب بیسیکلی کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کوئی سازش ہے؟ اچھا سر، اگر کوئی سازش ہے تو پھر پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس میں آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی؟
پھر آپ دکھاتے، پھر آپ پارلیمان میں جاتے اور اپوزیشن کو مدعو کرتے، ان کو خود بلاتے اور ان کو کہتے کہ بھائی یہ ہے وہ خط جس کے ذریعے مجھے اقتدار سے نکالنے کے لیے اس قسم کی سازش جو ہے وہ رچائی جا رہی ہے، اس قسم کا گھٹیا جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے میرے خلاف۔ آپ پوری قوم کو دکھانے کی بجائے آپ ایٹ لیسٹ پارلیمان کے اندر ہی جا کر یہ چیز دکھا دیتے، اپوزیشن کو دکھا دیتے، ان کیمرہ اجلاس میں بتا دیتے، یا جو وفاقی وزراء کو آپ نے خط دکھایا وہ پوری قوم کو تو نہیں پتا کہ وہ کیا خط ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر میں اس کے اوپر مزید بات کروں تو بہت خطرناک باتیں ہیں اس کے اندر۔ اچھا سر، آپ کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ کے پاس جو ہے وہ ریٹن ڈاکومنٹس ہیں، آپ کے پاس ایک ریٹن ایویڈنس ہے، آپ کے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ لائیں، وہ قوم کے سامنے منظر عام پر لائیں، میڈیا کے سامنے لائیں، میڈیا اس کو پبلک کرے، میڈیا اس کو ہائی لائٹ کے طور پر اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر چلائے، اور اس کے بعد پتہ چلے کہ آپ کے خلاف کوئی انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب خیر جو باتیں کر رہے ہیں میری تو بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی باہر کے ممالک کو مسئلہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالو، اگر یہ شخص عدم اعتماد سے نہیں نکلے گا تو پھر ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر یہ شخص عدم اعتماد کے ذریعے نکل جاتا ہے تو پھر ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ اب یہ باتیں وہ جو کر رہے ہیں میری تو خیر سمجھ سے باہر ہے۔ اپوزیشن کے رابطوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن کے بیرونی قوتوں کے ساتھ رابطے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے نکال کر یہ چور ڈاکون جو ہے وہ اقتدار پر قابض ہو جائیں۔ اچھا، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ممالک میں تحریک عدم اعتماد آئی، کیا وہ بیوقوف تھے لوگ؟ کیا ادھر کی اپوزیشن پاگل تھی کہ وہ وزیر اعظم کو ہٹا رہی تھی؟ کسی بھی ملک میں عدم اعتماد آتی ہے تو عدم اعتماد ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے، اس کو پارلیمان کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے اوپر ایک الزام ہے کہ وہ ایوان کے اندر اپنا اعتماد جو ہے وہ کھو چکے ہیں، اپنے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، تو پھر اس سے بہتر آپشن کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ریزائن کر دیں، وہ اپنی پوسٹ سے ریزائن کر دیں، وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ لیکن وہ اپنے عہدے سے مستعفی نہیں ہوتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا، آخری وقت تک لڑوں گا، ان کا مقابلہ کروں گا۔ میری تو خیر سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، میری تو کوئی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر انہوں نے خطاب میں کہا کہ جی چوری کرنے والے جو سیاستدان ہیں، یہ جو سیاستدان ہیں، یہ کیا آپ ان کو آنے دیں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ چوریاں کرنے والے، بار بار ملک کو لوٹنے والے، 30 سال انہوں نے ملک کو بیٹھ کے کھایا، ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا، ملک کے اداروں کا سوا ستیہ ناش کر دیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان، مریم، بلاول، یہ سب جو ہے وہ چور ہیں۔ اچھا سر، اگر یہ چور تھے تو آپ نے تو اپنے 3.5 سال کی کارکردگی جو ہے اس کو قوم کے سامنے جسٹیفائی کرنے مناسب نہیں سمجھا۔ آپ قوم کو بتاتے کہ آپ نے 3.5 سالوں میں کیا کیا، کون سے اچھے کام کیے ہیں، کون سے عوام کے لیے جو ہے وہ بنیادی پیکج کا اعلان کیا ہے، کون سے عوام کو بنیادی حقوق ملے ہیں، عوام کے کون سے منصوبے جو ہیں وہ لگائے گئے، عوام کے لیے کون سی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر کام ہوا۔ کوئی کام ایک بتا دیں جو آپ نے کیا ہو ان 3.5 سالوں میں، یا آپ کم از کم ایٹ لیسٹ یہ بتا دیں کہ 3.5 سالوں میں کیا آپ نے اداروں کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی جامع حکمت عملی اپنائی؟ کیا آپ نے اداروں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوئی انیشل سٹینڈ لیا؟ آپ یہ بتا دیں۔ اچھا، آپ یہ بتا دیں کہ کیا آپ نے ملک کی بہتری کے لیے کوئی بنیادی اصلاحات کرنے کی کوشش کی، پارلیمان کے ذریعے کوئی قانون سازی کرنے کی کوشش کی؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی 30 سال، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، آپ کہتے ہیں 30 سال انہوں نے اس ملک کو بیٹھ کر کھایا، اور آپ کے بقول جو آپ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، آپ کے بقول جی 3.5 سال جو ہے وہ آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اب آپ جب اقتدار میں آ گئے ہیں تو آپ وہی اپوزیشن والا رویہ، وہی اپوزیشن والا مائنڈ سیٹ کہ جی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو رلاؤں گا، تو بہت اچھا ہوتا کہ آپ ان 3.5 سالوں بعد اگر عوام سے خطاب کر رہے ہیں تو ان کے سامنے اپنی پرفارمنس کو رکھتے، اس کو جج کرنے سے پہلے آپ دیکھتے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، اس کو دور کرنے کے بعد آپ قوم کے سامنے اس کو ایکسپلین کرتے اور بتاتے کہ جی آپ نے 3.5 سالوں میں یہ کام کیا ہے۔ لیکن اب میں خیر اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ بالکل ارریلیونٹ بات کی ہے عمران خان صاحب نے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی جنرل پرویز مشرف نے ان چوروں کو NRO دیا اور ان کے کیسز کو معاف کیا۔ اب میں عمران خان صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جنرل پرویز مشرف کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ الزام جو ہے ایک سنگین نوعیت کا الزام ہے،
کیونکہ سنگین نوعیت کا الزام میں کسی اور کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں، یہ میں آرمی کے کردار کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، کیونکہ آرمی کا پرویز مشرف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آرمی میں بڑے اپرائٹ قسم کے سولجرز ہیں، بہت کوالیفائڈ قسم کے، بہت ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو پرویز مشرف صاحب کا اب کی پاکستان کی آرمی سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ہاں اگر ماضی کی بات کریں تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جنرل باجوہ صاحب کی افواج پاکستان جس کے وہ سربراہ ہیں، جس ادارے کے وہ سربراہ ہیں، اس کے اوپر، اس کی حرمت کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے گی اور نہ آنے دیں گے۔ یہ تو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے پوری قوم کی کہ ہم پاک فوج کو ایک ادارے کے طور پر مزید مضبوط کریں، اور اللہ کرے کہ پاک فوج جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مشن میں کامیاب ہو، اپنے عزائم میں کامیاب ہو، اور ان کو جگہ جگہ پر کامیابی ملے۔ لیکن عمران خان صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پرویز مشرف نے ان کے خلاف کیسز ختم کروائے اور ان کو این آر او دیا، تو عمران خان صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب 2002 میں آپ ایم این اے بنے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، آپ وہ واحد ایم این اے تھے جو پارلیمان میں تھے، تو آپ جب ایم این اے بنے تھے تو آپ نے بھی پرویز مشرف صاحب کے ریفرینڈم کو سپورٹ کیا تھا۔ تب آپ کو پرویز مشرف غدار نہیں لگا، تب آپ کو پرویز مشرف جو ہے وہ بھگوڑا نہیں لگا۔ آج آپ کہتے ہیں کہ جی پرویز مشرف نے ان کے کیسز کو ختم کروایا اور ان کو ریلیف دیا، ان کے کیسز کو ختم کروانے کے بعد ان کو این آر او دیا، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، یہ این آر او دیا گیا۔ اب یہ جو این آر او ہے، یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پرویز مشرف نے دیا، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہی پرویز مشرف کو اقتدار سے نکالنے کے لیے مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر سائن کیے، میثاق جمہوریت کے اوپر سائن کیے، میثاق جمہوریت کے اوپر سگنیچرز کرنے کے بعد پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کو اقتدار سے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا۔ میں اس بات سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتا کہ اگر پرویز مشرف نے نواز شریف اور زرداری کے خلاف کیسز ختم کروانے تھے اور اگر عمران خان صاحب کے بقول ان کو این آر او ملا، تو کیا وہ اتنے بے وقوف تھے کہ وہ پرویز مشرف کو اٹھا کے اقتدار سے باہر پھینک رہے تھے؟ اس وقت تو پرویز مشرف نے افتخار چودھری سے پنگا لیا تھا نا، تو پھر تو افتخار چودھری نے اٹھا کر پھینکنا تھا۔ اس وقت تو پرویز مشرف نے ججوں سے پنگا لیا، اس وقت پرویز مشرف نے ایک لال مسجد کا انسیڈنٹ کروایا جس میں معصوم لوگوں کو شہید کروایا گیا۔ تو کیا پرویز مشرف اتنے ویلے تھے، کیا وہ اتنے بے وقوف تھے کہ وہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہاتھوں اقتدار سے نکلتے، جن کے پاس ایک بہت سٹرونگ قسم کی پاور تھی، ان کے پاس ایک سٹرونگ قسم کا اقتدار تھا، تو ان کو نکالنے کے لیے بھی تو وقت درکار تھا نا؟ ایسے تو نہیں کہ ان کو 1 منٹ میں نکال دیا گیا اقتدار سے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی پرویز مشرف صاحب جو ہے انہوں نے این آر او دیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو۔ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا، اور یہ بات سے اس لیے ایگری نہیں کرتا کیونکہ یہ میری نظر میں ریلیونٹ بات ہے۔ وہی نون لیگ، وہی پیپلز پارٹی، وہ خیر پیپلز پارٹی کو تو آپ تھوڑا سائڈ لائن کریں، لیکن نون لیگ کے اوپر تو جو ظلم ڈھائے گئے پرویز مشرف صاحب کے دور میں، تہمینہ دلتانہ، مہتاب عباسی، خواجہ سعد رفیق، اقبال ظفر جھگڑا، شہباز شریف، نواز شریف، اس کے بعد رانا ثناء اللہ، برجیز طاہر، رانا تنویر، اس قسم کے جو سیاستدان تھے، ان کے خلاف کیا کیا نہیں ہوا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ سینیٹر پرویز رشید، خواجہ آصف، احسن اقبال، عابد شیر علی، اس کے بعد یہ جتنے بھی سیاستدان تھے، ان کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا، کیا ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی پرویز مشرف صاحب کے دور میں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے الزام عائد کیا کہ نواز شریف صاحب کی بھارت میں دوستی ہیں، اس کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب ایک مفرور ملزم ہے، وہ بھاگے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ بھاگے ہوئے ہیں، تو پھر سر آپ نے جو ایک میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو آپ نے خود ان کو میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر بیرون ملک جانے کی اجازت دی، پھر آپ نے کیوں جانے دی؟ آپ کو تو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب اگر بھاگ رہے ہیں تو پھر آپ ان کو بیرون ملک نہ جانے دیتے۔ دوسری بات کہ نواز شریف صاحب حکومت کی ایما پر نہیں گئے، بلکہ وہ کورٹ کے ڈیسیژن کے مطابق گئے، اور عدالت کا فیصلہ ہے کہ نواز شریف صاحب بیرون ملک جا کر اپنا مکمل طور پر چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ اب ان کو نواز شریف صاحب کی بھارت دوستیاں یاد آ گئیں، لیکن میں نواز شریف صاحب کی بھارت دوستی کے اوپر کیا بات کروں کہ جب کوئی بات ہی، ایک شخص کی بات ہی بڑی ریلیونٹ ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اچھا اگر نواز شریف صاحب اس وقت عمران خان صاحب کے مطابق بھارت کے ساتھ تعلقات کو استوار کر رہے تھے، یا اب بھی اگر کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے بقول، تو پھر نواز شریف صاحب کے اوپر سنگین غداری کا کیس بھی بننا چاہیے تھا، پھر نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ سنگین غداری کا مرتکب بھی قرار دینا چاہیے تھا، بالکل دینا چاہیے تھا۔ پھر تو ہماری عدالتیں آزاد ہیں نا عمران خان صاحب، پھر آپ جائیں عدالت میں جا کر پٹیشن دائر کریں، وہاں پر کہیں
کہ نواز شریف صاحب کا یہ پرسنل انٹرسٹ تھا اور اس پرسنل انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو قائم کیا۔ اب ممبئی حملوں کے اندر جی الزام آتا تھا کہ جو اس میں پاکستان انوالو ہے، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کا کیا موقف ہے کہ بھارت ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے، ڈائریکٹ وہ ہمارے پر اٹیک کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی جو ممبئی میں حملے ہوئے تھے، بھارت کا جو شہر ہے ممبئی، ادھر جو حملے ہوئے تھے وہاں پر جی پاکستان انوالو تھا۔ اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد خیر نکلتی ہیں باتیں، اور پرویز مشرف صاحب کے بعد جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کی اور فضل الرحمان صاحب کے اوپر تنقید کی، ان کو سیاست کا 12واں کھلاڑی قرار دیا اور کہا کہ جی فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خود بھی ایک چور ہیں، وہ مورلی کرپٹ ہیں، اور وہ ان چوروں کے ساتھ بیٹھ کر ہماری حکومت کے خلاف ایک جہاد کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کون سا جہاد کرنا چاہتے ہیں یا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھی تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے 3.5 سال ہو چکے ہیں اور ان کو 30 سال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو میری حکومت کا موازنہ ان کے 30 سالوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ مجھے 3.5 سال ہو چکے ہیں اور ان کو 30 سال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 30 سال اس ملک پر حکومت کی اور ہم نے 3.5 سال اس ملک پر حکومت کی۔ سر آپ نے بہت اچھا کام کیا، بہت عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ ان 3.5 سالوں کے اندر آپ نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پورا ملک جو ہے تباہ حالی کی بنیاد پر، آج اگر ہم بات کریں تو ایک تباہ حالی کو فیس کر رہا ہے، تباہ کن صورتحال ہے ہمارے اس ملک کی، کہ ہمارے ملک میں اگر ایک آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر ہی بات کر لیں تو ہماری آزاد خارجہ پالیسی کا جو ہے وہ بیرون ملک مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جتنے بھی ممالک ہیں، ہمارے دوست ممالک ہیں، وہ بھی ہماری وزارت خارجہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ایک ارسپانسبل بیہیویئر اس کی وجہ سے اڑاتے ہیں۔ ووٹ والے دن قوم دیکھے گی کہ جی کون ضمیر کا سودا کرے گا۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ووٹ والے دن قوم دیکھے گی کہ کون ضمیر کا سودا کرتا ہے اور کون ضمیر کے مطابق ووٹ دیتا ہے۔ ہاں یہ بہت اچھی بات کی، کیونکہ ووٹ دینا ہر ارکان پارلیمنٹ کا ایک آئینی حق ہے، قانونی حق ہے جو اس کو عدالت نے دی ہے۔ اب کوئی بھی رکن پارلیمنٹ اپنی مرضی سے اگر ووٹ دینا چاہتا ہے تو وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے۔ اس پہ عدالت نے کوئی عدالت نے جو ہے وہ آبزرویشنز نہیں دی، کوئی عدالت نے اس کے اوپر جو ہے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، کوئی عدالت نے اس کے اوپر قدر نہیں لگائی کہ جی یہ شخص ووٹ نہیں دے سکتا، کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق ہر رکن پارلیمنٹ کو اس کے ضمیر کے مطابق ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ ہے اور اس کو اس کے بنیادی حق سے، ووٹ کے بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا۔ اب آخری بات کرنے جا رہا ہوں کہ زرداری، فضل الرحمان، نواز شریف اور شہباز شریف نظریاتی نہیں ہے، عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے۔ تو سر کیا آپ نظریاتی ہیں؟ اگر آپ نظریاتی ہیں تو پھر آپ ثابت کریں کہ آپ نظریاتی ہیں، اور پھر آپ قوم کے سامنے آ کر بتائیں کہ آپ نے ہمیشہ کتنے نظریاتی فیصلے کیے ہیں اور ان نظریاتی فیصلوں کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو کس حد تک فائدہ پہنچا، پاکستان کو اس میں سے کیا بینیفٹس ملے۔ آپ یہ ذرا نا کسی دن کھل کے بتا دیے گا۔ لیکن یہ جو قوم سے خطاب تھا یہ بوگس تھا۔ عمران خان صاحب حواس باختہ ہو چکے ہیں، وہ اپنا جو دماغی توازن ہے وہ کھو بیٹھے ہیں۔ وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا اس ٹائم، اس قسم کی باتیں کوئی جو ہے وہ بچہ بھی نہیں کرتا، کوئی جو ہے وہ مراسی بھی نہیں کرتا، کوئی چوڑا بھی نہیں کرتا اس طرح کی باتیں جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اور بڑا ہی کوئی ارسپانسبل ان کا بیہیویئر ہے، کیونکہ وہ عزت سے تو جانا نہیں چاہتے۔ یہ بات تو انہوں نے فیصلہ کر لی ہے کہ وہ عزت سے نہیں جائیں گے۔ ہاں اگر وہ جائیں گے تو عدم اعتماد کے ذریعے جائیں گے، ٹھوکریں کھا کے جائیں گے، ذلیل ہو کے جائیں گے، ذلیل و رسوا ہو کے جائیں گے، بدر ہو کے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے پاس لاسٹ آپشن یہی ہوگا کہ وہ فارغ ہو جائیں گے اور اس ملک سے وہ دوڑ لگا دیں گے۔ کیونکہ اگر وہ عدم اعتماد سے پہلے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، ابھی بھی 2 دن ہے، اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ ریزائن کریں تو شاید ان کی رہی سہی جو عزت ہے وہ بچ جائے گی، ورنہ ان کی عزت جو ہے وہ تار تار ہو چکی ہے، اور عزت جب ایک دفعہ جاتی ہے تو اس کی پھر امید دوبارہ جو ہے وہ انسان کو نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو عزت ان کے ہاتھ سے جائے گی اس عزت میں ان کی کوئی جو ہے وہ عزت افزائی نہیں کرے گا، جو عزت ان کے ہاتھ سے جائے گی اس میں ان کو ذلت ہی کاٹنی پڑے گی۔ تو اب وہ ریزائن کرتے ہیں یا وہ عدم اعتماد کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں وہ فارغ ہیں۔ استعفے کی صورت میں تو وہ بالکل ایلیمنیٹ ہو جائیں گے، عدم اعتماد میں ووٹنگ کے بعد وہ بالکل فارغ ہو جائیں گے۔ تو اب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا اور ان کے پلے کچھ نہیں رہ گیا۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.